मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ईद पेंतिकोस्त और रूह कुदस का नुज़ूल। जब हम इस ईद के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर जब हम इस ईद के हवाला जात को देखते हैं तो ये बात आम तौर पर कही जाती है कि इस दिन, इस 50वें दिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा अपने शागिर्दों से किया था उसे वो पूरा करते हैं। फिर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के बारे में भी हम इन आयात में से देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। आज भी हम ईद पेंतिकोस्त की अहद अतीक में से भी इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया इसे क्यों, कब और कैसे मनाया जाता था, अब इसे कैसे मनाया जा रहा है। और हम जिस तरह से क्रिसमस या ईस्टर को मनाते हैं तो इस ईद को हम उस तरह से क्यों सेलिब्रेट नहीं करते। क्या हमें इस तरह से इसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, और अगर हम इसे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते तो वजूहात क्या हैं। और जब हम गैर ज़ुबान की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो जब हम उस ज़ुबान को हासिल कर लेते हैं, उसे अपने अंदर ले लेते हैं, तो आया उस ज़ुबान को हम उस तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए या नहीं। ये और इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम खुदा के खादम से आज करेंगे, और यकीनन खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, जानेंगे। और यकीनन जब हम इस बात को जान लेंगे तो बहुत से खदशात आज वो दूर होंगे और हम सही मानों में इस ईद को जान सकेंगे। और जब जान लेंगे तो ज़रूर है कि हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इसको मनाएं। तो आएँ आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, वक्त को ज़ाया किए बिना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालात पर गौर करें और आज के इस ईद पेंतिकोस्त के हवाले से ज़्यादा जानें। खुदा के खादम मोहतरम जनाब, मैं समझता मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, और मैंने जब कभी भी उन्हें बुलाया उन्होंने इनकार नहीं किया और वो आए, और बहुत सी बातें खुदा के कलाम में से उन्होंने हम सब की इस्लाह के लिए और तरबियत के लिए की है। खुदा के खादम मोहतरम जनाब पादरी अज़ीज़ अनवर साहब, सर आज एक बार फिर प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और गो के तबीयत नासाज, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच, और आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आज के अपने इस मज़मून के ताल्लुक़ से खुदावंद के पाक कलाम में से सीखें, मैं खुदावंद अपने मुनज्जी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इन सारे मराहल से गुज़ारा, और उन मराहल से गुज़रते वक्त मैंने उसकी मेहरबानियों को और उसके फ़ज़ल को और ज़्यादा मज़ीद ज़ायक़ों के साथ सीखा, और आज उसी का एक नतीजा है कि मैं आपकी दावत पर, आपके इस चैनल की दावत पर आपके साथ मौजूद हूँ। तो जिसके लिए मैं अपने खुदावत का और आपका और आपके चैनल का, आपकी टीम का बेहद शुक्रगुज़ार। थैंक यू भाई साहब। सर, जैसे कि ईद पेंतिकोस्त के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ईद पेंतिकोस्त है क्या, और अगर हम अहद अतीक की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर इसे किस तरह से मनाया जाता था, क्यों, कब और कैसे, और किन माह के अंदर इसके बारे में जो है वो ज़िक्र हमें मिलता है। ये मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि अक्सर जब लोग पेंतिकोस्त या ईद पेंतिकोस्त की बात करते हैं तो वो इसे नए अहदनामा के मुताबिक पढ़ते और सीखते और सिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कम इल्मी है। हमें पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि ईद पेंतिकोस्त का मसीहियत के साथ ताल्लुक़ क्या है? सिर्फ़ अमाल दूसरे बाब से शुरू होता है, वरना मसीहियत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मसीहियत दूसरे बाब के अमाल से जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पेश गोई के मुताबिक, जो कि योएल नबी के सहीफ़े में उसके दूसरे बाब में है, और अगर हम
اس کے اوریجن کے بارے میں بات کریں تو میری گزارش ہوگی سب سے جن کے پاس بائبل ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ احبار 23واں باب سارے کا سارا پڑھیں۔ اگر وہ بہت بزی ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب جو ہے اس کی کم از کم پہلی 18 آیات ضرور پڑھیں، کیونکہ احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں عید پینتیکوس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں یہودیوں کے ہاں توریت کے حکم کے مطابق خدا نے ان کو دی تھی، ان کا ذکر اختصار کے ساتھ بھی اور ہر تمام جزیات کے ساتھ بھی موجود ہے، جس کو بعد میں استثناء کی کتاب میں دوبارہ اس کو چونکہ استثناء ہے دہرایا گیا اور دہرایا آپ کو پتہ ہے اس بات کو جاتا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی نہ بھولیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ احبار کی کتاب کا جو 23واں باب ہے اس کی پہلی آیت سے 18ویں آیت تک ہم ضرور پڑھیں، کیونکہ وہاں جن عیدوں کا ذکر ہے ان میں ایک عید پینتیکوست، وہاں جن عیدوں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے عید فصح کا ذکر ہے، اور عید فصح جو ہے یہ ان کے مطابق پہلے مہینے میں منائی جاتی تھی، اور یہ عید مصر کی غلامی سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی تھی، اور سمبولکلی مسیحی جو ہے یا استعارتاً مسیحی جو ہے عید فصح کو مسیح یسوع کی کفارے اور موت اور جی اٹھنے کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور یہی آپ کو خروج کی کتاب میں عید فصح کے تعلق سے ملے گا۔ وہاں بھی لکھا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ تم جس رات وہاں سے نکلو گے تم گھر پیچھے ایک برا لینا، اور وہاں سے وہ عید فصح جو ہے وہ پہلی دفعہ اس کا آغاز ہوا، جس کو بعد میں یہودی اکابرین نے اور مشنا میں اور تالمود میں باقاعدہ دہرایا گیا کہ وہ عید فصح کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو عید ہے اسے وہ پہلے پھلوں کی عید کا نام دیا گیا ہے، جسے پھولوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان دنوں میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، بہت سارے ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، بہت ساری قوموں کے ہاں جب فصل کی کٹائی شروع ہوتا ہے یا اختتام ہوتا ہے تو وہاں لوگ جشن مناتے ہیں۔ یہ بات آج نہیں ہے، یہ بات یہودیوں سے شروع ہوئی، اور ان کو خدا نے حکم دیا تھا کہ جب تم فصل کاٹو گے تو اس کے جو تم فرض کیا گندم کاٹتے ہو اس کا پہلا جو پولا ہے، پہلا جو پھل ہے، پہلا جو پولا ہے، باغ ہے، اس کا پھل ہے، کوئی فصل ہے، کوئی چیز ہے، تم جو کاشتکاری کرتے ہو اس کا پہلا پھل جو ہے وہ آپ نے ہیکل میں یا عبادت خانہ میں لے کر آنا ہے، اور وہاں حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب وہاں لایا جائے گا تو پھر اس کو وہ پہلے پھلوں کی یا پھولوں کی عید کہتے ہیں، یہ عید نمبر 2 ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو عید ہے کہ وہ پہلا پھل ہے، تو پولوس کرنتھس کی کلیسیا کو اپنے خطوط میں واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے، پہلا اٹھا ہے، وہ پہلا پولا ہے جو موت کے بند کھول کر باہر آ گیا، جو آج مسیحی اس کو جانتے تو نہیں ہیں، بھلا بیٹھے ہیں، لیکن بیسیکلی بات یہ ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عید قیامت المسیح جو مناتے ہیں مسیح کے جی اٹھنے کی، وہ پہلے پھلوں کی جو پھولوں کی جو عید ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد تیسری جو عید ہے اسے ہفتوں کی عید کہا گیا ہے۔ اگر آپ احبار 23واں باب اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک دیکھیں تو پھر اسے ہفتوں کی عید کہا گیا ہے، اور وہاں
ہلانے کے گردے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ خمیر روٹی کے بغیر گردے بناتے تھے یا روٹیاں بناتے تھے اور اس کی وہ عید بناتے تھے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جو ہلانے کی عید ہے یا ہفتوں کی عید ہے، جو گردوں کی عید ہے، یہ عید فصح کے بعد وہ 7 ہفتے گنتے تھے. اور اگر ایک ہفتے میں 7 دن ہیں تو 7 ہفتے کتنے بنیں گے؟ 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں یا ضرب دیں تو 49 49 کا آتا ہے. 49 کا 49 آ گیا. اب 49 جب گزر گیا تو اگلا دن 50 عید ہے، وہ 50 ہے. اس کو 35 کو ہم یونانی میں 50 کو کہتے ہیں. یونانی میں جب ہم 50 کہتے ہیں تو ہم ایل کہتے ہیں، ایکس نہیں کہتے، کیونکہ ایکس کا مطلب 10 ہے اور ایل کا مطلب 50 ہے. تو یہ جو 50 ہے اس کو عبرانی زبان میں خمیس کہا جاتا ہے. اس لیے عید پینتیکوس کا نام ہم مسیحوں نے ترجمے کے وقت دیا ہے، اس کا نام عید خمیس ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں خمیس کا مطلب ہے 50. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے. خروج کی کتاب کے 34ویں باب میں، استثناء کے 16ویں باب میں، گنتی کے 28ویں باب میں اس عید کا یا ان 7 ہفتوں کو گن کر جو حکم خدا نے دیا تھا اس حکم کا یہاں پر ذکر آتا ہے. اس کو ہم مسیحیت کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ جو آپ نے کہا، جو سوال آپ نے کیا، جی بالکل، جس کے بارے آج لوگ بات کرتے ہیں. مسیح یسوع کے کفارے کے دن سے، کیونکہ جس دن انہوں نے اپنی جان دی اسی دن ان کو دفنا دیا گیا. تو اس دن کے بعد جب ہم ہفتے گنتے ہیں تو 49 دن ہیں اور 50ویں دن وہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، یا 50ویں دن وہ عید پینتیکوس کا دن آتا ہے. اور جو 50 ہے اس لیے وہ عید جو خمیس تھی. اب مسیحیوں کے ہاں عید نزول بھی ہے اور عید پینتیکوس بھی. بیسیکلی اس کی بنیاد کیا ہے کہ وہ جو گردوں کے لیے یا پہلے پھلوں کے لیے جو عیدیں منائی جاتی تھی ان کے بعد ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، اور وہ انہوں نے گننے ہیں. گننے کے بعد 49ویں دن انہوں نے، جب 49 دن پورے ہو جائیں گے تو پھر 50ویں دن انہوں نے پینتیکوس یا عید خمیس منانی ہے، جس کا حکم جو ہے وہ استثناء میں نے آپ کو حوالے بتائے، احبار میں، گنتی میں موجود ہے. لیکن جب وہ اس عید کو مناتے تھے، سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے لوگ کیا جانتے ہیں؟ بالکل، جس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بیس ہے. آج عید پینتیکوس کی بیس یہ نہیں ہے جو آج بڑی کر رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ 49ویں دن 2 گردے بناتے تھے. سر یہاں ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم یہیں سے اس کو دوبارہ جوڑیں گے جہاں ہم منقطع کر رہے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا. ہم عید پینتیکوس کے حوالے سے بات کریں، اور یقیناً جو اس کی بیس ہے جب تک ہم اسے نہیں سمجھ پائیں گے تو اسے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن چونکہ یہاں ایک وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک کے بعد آ کر ہم اسے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے اس وقت منقطع ہو. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم عید پینتیکوس کے عہد عتیق میں سے اس کے بارے میں ہم جان رہے تھے. جی سر، آپ ذکر کر رہے تھے 2 گردوں کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ضرور ہم اسے. تو 49ویں دن 2 گردے بنائے جاتے تھے میدے کے، 2 نان کہہ لیں، 2 روٹیاں کہہ لیں. لیکن اس میں جو تھا، جو پوری آپ توریت میں دیکھیں گے
تو جو عید کے روز کھانے بنائے جاتے تھے ان میں خمیر شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن ان گردوں میں خدا نے حکم دیا کہ خمیر شامل کیا جائے۔ یہ خمیری روٹی ہوتی تھی، یہ بے خمیری نہیں نہیں، تھی، یہ خمیری روٹی تھی۔ اور یہ خمیری روٹی جو ہے یہ انسان کے نیچر یا فطرت یا جبلت کو سمبلائز کرتی ہے کہ اس میں زندگی کا دم ہونے کے باوجود گناہ کا خمیر موجود ہے، اور اس کو ڈپکٹ کرنے کے لیے یا پیش کرنے کے لیے خدا نے کہا کہ تم ان گردوں میں خمیر شامل کرنا تاکہ تم انسان کی جو جبلی ویکنسز ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ تم یاد رکھو کہ انسان ساری صلاحیتوں کے باوجود پھر بھی خدا سے کم ہے۔ اس لیے پھر وہ اس میں گردے بنائے جاتے تھے، خمیر بنایا جاتا تھا۔ پھر گردوں کے ساتھ اگر میں عید بنا رہا ہوں، آپ عید بنا رہے ہیں، تو حکم یہ تھا کہ ہم 2 برے لیں، 2 گردے، 2 برے، 1 بچھڑا اور 2 مینڈے۔ 2 مینڈے میں پھر کہوں گا، 2 گردے، 2 برے اور 1 بچھڑا، یہ ذبح کیے جاتے تھے۔ اور یہ پھر کاہن جو تھے وہ اس کو خداوند کے حضور گزرانتے تھے۔ اسے عید خمیس یا اسے عید پینتیکوست کہا جاتا ہے۔ اب ہم جب نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں تو جب مسیح خداوند آسمان پر اٹھائے گئے تو کچھ وعدے کی بات ہوئی ہے کہ یسوع کا آخری حکم اور وعدہ ہم یہاں دیکھتے ہیں، اعمال 1 باب اس کی 8 آیت میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو قوت کی بات یہاں پر ہو رہی ہے یہ کس قسم کی قوت کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ آیت اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ زمینی قوت ہے یا آسمانی قوت ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے تاکہ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اصلاح ہو جائے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اعمال کی کتاب کے 1 باب کی 8ویں آیت میں جو کہا گیا ہے، اور وہاں اگر آپ غور کریں تو آیت شروع کیسے ہوتی ہے، اور جب، بالکل، اور جب اب جب سے مراد کوئی اسپیسیفک پیریڈ نہیں، کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں، کوئی اسپیسیفک مہینہ نہیں ہے۔ وہ جب جو ہے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے جب روح القدس نازل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید پینتیکوست کی بیس میری اور آپ کی تیاری سے ہٹ کر خدا کے اس فضل پر ہے جس فضل کے تحت وہ مجھ پر اور آپ پر روح القدس کو نازل ہے۔ اور کب کرتا ہے اس کا جواب یہاں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو لکھا ہے تم قوت پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ ٹھہرے رہو۔ سوال یہ ہے یہ ٹھہرے رہو کیا ہے؟ اس کا اگر آپ جو میں نے حوالہ جات پرانے عہد نامہ میں سے بتائے ہیں، شریعت میں ان کو حکم تھا کہ 50 دن سے پہلے 10 دن گن کے تم نے صرف دعا میں اور شریعت کی تلاوت میں گزارنے، اسی میں مشغول رہنا ہے۔ 10 دن دعا میں اور شریعت کی تلاوت میں مشغول رہنا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اب یہاں جب وہ وہاں ہیں یروشلم میں تو وہ کون ہیں؟ سارے کے سارے، ان میں تو ایک بھی مسیحی نہیں ہے، وہ تو سارے یہودی ہیں، سب یہودی ہیں، اور اپنی توریت سے، اپنی وہ شریعت سے، احکامات سے وہ تو واقف ہے۔ وہاں تو کرسچن ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسیح یسوع بھی اگر دیکھا جائے تو وہ مسیحی نہیں تھا، وہ یہودی تھا۔ اس نے مسیحیت کی بنیاد رکھی، شاگردوں نے مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ ان ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن شاگرد تھے تو یہودی۔ مقدسہ مریم یہودی تھی، خدا کے کلام سے واقف تھی،
اب یہ یروشلم میں کیوں جمع ہے؟ سوچنے والی بات بالکل وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عید پینتیکوست منائیں گے، اور عید پینتیکوست جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 دن پہلے توریت کی تلاوت اور دعا میں وقت گزارا جائے، روزہ بھی رکھا جائے اگر رکھ سکتے ہیں تو۔ اور جب وہ روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے، توریت کا مطالعہ کریں گے، تو پھر 10ویں دن 50ویں دن وہ 2 برے لیں گے، 7 برے لیں گے، 2 مینڈھے لیں گے، وہ بچڑا لیں گے، وہ گردے لیں گے، پھر وہ عید خمیس یا عید پینتیکوست جو ہے اس کو منائیں گے۔ اب یسوع یہی ان کا کہہ رہا ہے، ٹھہرے رہو، صرف ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کہیں یہ بات بھول نہ جائیں۔ حالانکہ بھولنے والی بات کوئی نہیں، وہ یہودی ہیں، توریت کو بڑا منوان جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور مقدسہ مریم یا شاگردوں سے زیادہ کون پڑھتا اور جانتا ہوگا، اور وہاں وہ حاضر ہیں۔ اور پھر جب 50واں دن شروع ہوتا ہے اور وہ دعا میں، روزے میں، توریت کی تلاوت میں ٹھہرے رہے ہوئے ہیں، تو پھر اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو وعدے کی آپ بات کر رہے ہو وہ یہ ہے، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، 11ویں آیت میں، اعمال پہلا باب بالکل اس کی 11ویں آیت میں کہا، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا پھر تم قوت پاؤ گے، اور جب قوت پاؤ گے تو پھر یروشلم، یہودیہ اور سامریہ، اور ان سب کے درمیان لفظ اور آیا، یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید پینتیکوست کا آغاز گواہی سے ہے، عید پینتیکوست کا اختتام گواہی سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں قوت ملے۔ اور وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت جو ہمیں پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کے صحیفے تک، اور پھر مقدس یوسف تک، اور پھر مقدسہ مریم تک، پھر شاگردوں تک ہمیں وہ قوت نظر آتی ہے، جس کو یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں مسیح یسوع نے وعدے کے طور پر وہاں بھی کہا ہے، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا۔ جو مددگار دوسرا دوں گا اس کے بارے میں لکھا ہے وہ تمہارے اندر رہے گا، اومنی پریزنٹ ہوگا تمہاری باڈی کے، روح کے، جان کے اندر، وہ تمہارے اندر ہوگا، اور وہ جو مددگار ہوگا وہ قوت ہے۔ وہ قوت جب ملے گی تو پھر تم گواہی دو گے، اور پھر یروشلم سے شروع کرو گے۔ اچھا سر، یہاں ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کی جب بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ یہودی تھے، اور اس کے بعد پھر اس بات کو جب انہوں نے قوت کا لباس لے لیا، تو یہ ہم ابتدا کی بات کرتے ہیں، اور یسوع کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس خوشخبری کو جو مسیح یسوع نے دی تھی انہوں نے اس کو پھیلایا، روح القدس کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شاگردوں کو، کن مصیبتوں سے دوچار ہوئے، اور پھر اس کام کو جو ہے پھیلایا، اور آج ہم جس مسیحیت کی بات کر رہے ہیں یقیناً وہ مشکلات سے دوچار ہو کر، مصیبتوں سے گزر کر ہی آج یہاں تک پہنچی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ جب شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تو جو ان کی مشکلات کی بات تھی، پہلی بات تو یہ تھا کہ ان کے جو گھر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ اپوسل ہو گئے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں اپوسل فلانا ہوں، ہے نا؟ سننے میں اب سوال یہ ہے کہ اپوسل کا مطلب کیا؟ اس کس کو کہتے ہیں؟ اپوسل جو ہے اس کے لیے 2 لفظ ہیں، اور اس کے لیے دونوں لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ایمان سے پھر گیا ہے۔ اس لیے پولوس کو کہتے تھے کہ یہ اپوسل ہے کیونکہ ایمان سے، یہودی اعتقاد سے، نظریے سے، مکتب فکر سے پھر گیا، اور وہ پھر ساری زندگی بتاتا رہا بھائی میں پھرا نہیں ہوں، میں مسیح یسوع کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں،
اس نے 14 خطوط لکھے اور 14 خطوط نے اس نے 14 بار اپنے لیے ٹائٹل استعمال کیا مسیح یسوع کا بندہ. اور بندہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں سلیو کہتے ہیں اور اس کو یونانی میں ڈولاس کہتے ہیں، اور 14 خطوط میں لفظ ڈولاس استعمال ہوا ہے. یہ میں مسیح یسوع کا ڈولاس ہوں، میں توریت شریعت احکام خدا بندی کا مخالف نہیں ہوں، میں اسی کا بندہ ہوں. اور یہ جب شروع ہوئے تو ان کو سب نے دھتکارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مذہب میں ایک نئی بات شروع کر دی. اور جب جو نئی بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ عیدیں، یہ ساری چیزیں ان کی افادیت اپنی جگہ ہے، پر یہ عیدیں ہمیں گناہ کی سزا سے رہائی نہیں دے سکتی، کیونکہ گناہ کی سزا سے رہائی صرف وہ دے سکتا ہے جو بے گناہ، اور وہ بے گناہ مسیح یسوع ہے. چونکہ بے گناہ مسیح یسوع ہے، اس پر کسی نے گناہ کبھی ثابت نہیں کیا، نہ کورٹ نے، نہ بادشاہ نے، نہ دشمنوں نے، نہ دوستوں نے، چونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا. وہ روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا تھا، تو روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہونے کے باعث وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے. اس لیے جو آج اسے اپنی زندگی کا اختیار دے گا، اسے قبول کر لے گا، وہ موت کی یا گناہ کی سزا سے بچ جائے گا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. سر، ہم جب عید پینتیکوست کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ روح القدس کے نزول کی بات ہو رہی ہے. جب روح القدس کے نزول کی بات ہوتی ہے تو اعمال 1 باب اس کی 5 آیت، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اس آیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو پانی کے بپتسمے میں اور روح القدس کے بپتسمے میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بپتسمے کا مطلب کیا ہے، بعد میں فرق دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ جانیں کہ بپتسمہ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ یا بائبل کے مطابق بپتسمہ ہے کیا؟ یوحنا نے بپتسمہ دینے کا آغاز کیا، اس لیے ہم اسے یوحنا استباغی کہتے ہیں. سوال یہ ہے استباغ کا مطلب کیا ہے، یا بیپٹیزو کا مطلب کیا ہے؟ استباغ کے اور بیپٹیزو کے 11 معنی ہیں. اردو زبان میں 11 مطلب ہیں، معنی ہیں بیپٹیزو کے اور استباغ کے، جن میں برتن دھونا ہے، جن میں کپڑے دھونا ہے، جن میں ڈبونا ہے، جس میں رنگنا ہے. اس طرح سے 11 معنی اس میں آتے ہیں. ٹھیک. سوال میرا یہ ہے کہ جب یوحنا نے بپتسمہ دینے کا آغاز کیا، اس پر کسی نہ تو کاہن نے، نہ سردار کاہن نے، نہ کسی ربی نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی ہیرودی نے، کسی فرقے کے کسی بندے نے، ایون مسیح یسوع نے بھی اس کے بپتسمے کو کنڈیم نہیں کیا. کیوں؟ سر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ہم اس کیوں کا جواب جو ہے وہ ضرور آپ سے لیں گے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر اس پروگرام کو یہیں سے اس کا آغاز کریں گے. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی میں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عید پینتیکوست ہے، اور ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں، محترم جناب پادری عزیز انور صاحب. سر، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوحنا استباغی کے بپتسمے کو کہ کسی نے بھی اسے کنڈیم نہیں کیا. کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے ہم یہ تو جانیں کہ بپتسمے کا اوریجن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمیں نئے عہد نامہ میں مقدس یوحنا استباغی پہلی دفعہ آواز لگاتا ہے اور بپتسمے کی بات کرتا ہے اور بپتسمہ دیتا ہے متی کی انجیل کے 3 باب میں. اور اس نے دریائے یردن پر یہ کہنا شروع کیا اور لوگ آتے تھے اور بپتسمہ وہ دیتا تھا. توبہ کی بات ہو رہی تھی وہاں. ہاں جی. بات یہ ہے
اگر وہ کوئی نئی بات یہودی اعتقاد میں پیدا کر رہا ہے تو پھر مسیح یسوع سمیت اس کو کسی نے کیوں کنڈیم نہیں کیا؟ کیوں اس سے جواز نہیں پوچھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بپتسمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ توریت میں تو اس کا ذکر نہیں، انبیاء نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، تو یہ نئی بات مذہب میں کیسے نکال رہا ہے؟ کسی نے سوال نہیں کیا، بلکہ اس کے انتہائی غصے والے الفاظ بھی لوگوں نے سنے، اے سانپ کے بچے، سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے؟ تو پھر جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، کیوں کسی نے رد نہیں کیا؟ کیوں نے اس پر سوال نہیں کیا؟ کیوں نے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی؟ یسوع مسیح نے بھی اس کے پاس آ کر خود بپتسمہ لیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اپنا جارج بھائی کہ 70 سالہ اسیری جو 586 قبل از مسیح میں ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اسرائیلی یا یہودی 2 سلطنتوں میں تقسیم ہوئے تھے، ایک اہل یہود تھے، ایک اہل اسرائیل۔ اہل اسرائیل جو تھے ان کا پایا تخت سامریہ میں تھا، اور اہل یہود کا پایا تخت یروشلم۔ سامریہ کا پایا تخت 100 سال پہلے برباد ہو چکا تھا، اور 100 سال کے بعد شاہ بابل نے یہودیہ کا بیت لحم بھی اپنا وہ پایا تخت جو تھا یروشلم کا وہ بھی ختم کر دیا۔ پھر وہ لوٹتا رہا، چلا گیا، وہ نہر کبار کے کنارے جا کر اس نے سارے قیدیوں کو وہاں پر بسا دیا، جو آج بھی بابل میں یعنی عراق میں، موجودہ عراق جو ہے، دجلہ اور فرات کے کنارے وہ کالونیز آج بھی موجود ہیں، اس میں کوئی ایسے ابہام کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر نہمیہ بھی تھا، وہاں پر حزقیل بھی تھا، وہاں پر دانیل بھی تھا، وہاں پر یہ انبیاء اصغر بھی تھے، وہیں پلے بڑے، وہیں سے وہ واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے ہیکل دوبارہ بنی، ہیکل بننے کے بعد جو نئی چیز پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل قوم یا بنی یہود جو وہاں پر چلے گئے اسیری میں، یہودیوں کے ہاں یہ نظریہ زور پکڑ گیا، بلکہ ایک اعتقاد کی بنیاد بن گیا کہ اب ہم اپنے تخم کے اعتبار سے خالص نہیں رہے، کیونکہ یہودیوں کے ہاں ابراہیم کی اولاد کا خطرہ کیا جاتا تھا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب پڑھ کر دیکھیں تو وہ وعدہ کرتا، بالکل، لیکن خواتین اس عہد میں شامل نہیں تھی۔ تو جب یہ واپس آئے اسیری سے واپس آئے تو ایک تیسری چیز پیدا ہو گئی جسے ہم سامری کہتے ہیں، اور لکھا ہے اناجیل میں کہ یہودی سامریوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ سامری جو ہے وہ بائبل کو نہیں مانتے، ان کی بائبل ہے صرف توریت کی 5 کتابیں، اور اگر آج بھی کہیں سامری بستے ہیں تو وہ توریت کی 5 کتابوں کو بائبل مانتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے پاس یا یہودیوں کے پاس جو عہد نامہ ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ اب عربی زبان میں لکھی گئی جو بائبل ہے وہ ان کے پاس ہے، اس لیے یسوع جب اس دنیا میں آیا تو اس وقت اس سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اس سوچ اور نظریے اور عقیدے کے ساتھ کہ یہ قوم جس میں میں پیدا ہوا ہوں یہ اسیری میں جانے کے باعث یہ اب خالص خدا کی قوم نہیں رہی، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بپتسمہ لیں، کیونکہ یہودیوں کے ہاں جو غیر قوم سے یہودیت میں آتا تھا، اول تو وہ کسی کو یہ حق دیتے نہیں تھے، اگر کوئی آتا بھی تھا تو اس کا ختنہ بھی کرتے تھے اور اس کو بپتسمہ بھی دیتے تھے۔ یعقوب کی بیٹی دینا کے ساتھ جب سکم کے شہزادے نے زبردستی کرنا چاہی تو آپ کو یاد ہوگا اس کے بیٹوں نے کہا کہ ختنہ کرواؤ، بالکل، تو ہم دینا کی شادی تمہارے شہزادے سے کر دیں گے، اور شہزادے کو بھی انہوں نے ختنہ کیا، اور جب وہ سب درد میں مبتلا تھے تو بائبل بتاتی ہے انہوں نے سکم شہر کے مردوں کو قتل کر دیا، بپتسمہ نہیں دیا۔ بپتسمہ صرف ان کو دیا جاتا تھا جو
गैर मज़हब से यहूदी एतकाद, तौरेत, शरीयत और बाइबल को, सहाइफुल अंबिया को कबूल करते थे और यहोवा खुदा पर ईमान लाते थे। इसलिए जब बपतिस्मा देने वाला आया और उसने बपतिस्मा देने का ऐलान किया तो सबको पता था कि हम खुदा के कलाम के तुख़्म के मुताबिक खालिस नहीं रहे। इसलिए हमें ख़तरा तो है हमारा, पर अब हम बपतिस्मा भी लेंगे। और किसी ने एतराज़ नहीं किया और सब ने बपतिस्मा लिया। इसलिए यीशु ने भी जब उनको कहा कि जाओ, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो क्या लिखा है? उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। हालांकि अमाल की किताब के 6 बाब में ये भी है कि अगर तुम तौबा करोगे तो यीशु के नाम से बपतिस्मा पाओगे तो रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा। अब ये बात अगर आप उन मुख्तलिफ शहरों के का मुताला करें तो जब पतरस या याकूब या यूहन्ना या शागिर्द बात करते हैं सिर्फ यहूदियों से, तो उनके लिए ये काफ़ी है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। जब वो बात करते हैं यूनानियों से, जब वो बात करते हैं रूमियों से, जब वो बात करते हैं रासुल एतकाद उन यहूदियों से जो आज भी नहीं बदले, तो फिर कहते हैं कि यीशु का हुक्म ये है कि जब तुम यीशु को कबूल करोगे तो फिर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से तुम्हें बपतिस्मा दिया जाएगा। क्योंकि मसीहियत में दाखिले का उस वक्त जो निशान था वो बपतिस्मा था। बपतिस्मा निजात का निशान नहीं है। अगर कोई ये समझता है तो ये गलती पर है, क्योंकि ये गैर अक़वाम के लिए था। क्योंकि उस वक्त यहूदी थे, रूमी थे, यूनानी थे, बुत प्रस्त थे, दूसरे असनाम प्रस्त थे, मसीही तो थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम जब पानी के बपतिस्मा की बात करें तो यूहन्ना कहता है कि मैं तो तौबा, जैसे मैंने आपसे दूसरा सवाल किया था कि मसीह यीशु का जो बपतिस्मा, वो कहता है वो जो आएगा वो रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। यहाँ ये मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए। हाँ, बिल्कुल। वो रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं। वो दरिया यरदन पर किन को बपतिस्मा दे रहा था? यहूदियों को। जब हम अमाल की किताब के दूसरे बाब का मुताला करते हैं, जहाँ से मसीही ईद पेंतिकोस को बनाते या बात करते हैं, वहाँ अगर आप पढ़कर देखें तो बात इतनी क्लियर है कि किसी अबहाम की ज़रूरत हमें वहाँ नहीं मिलती। अगर आप दूसरा बाब 2 से 4 आयत, हाँ जी, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। ठीक है, गैर ज़ुबानें बोलने लगे। लेकिन उसके साथ अगर आप 6 आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है जब ये आवाज़ आई, यानी वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, वो आग के शोले नज़र आए, वो सारी बातें। तो फिर लिखा है कि जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई, कई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को, अब गौर से सुनिएगा, हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। फिर 8वीं आयत में लिखा है ये बोलने वाले और सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे। 7वीं आयत, और सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। ज़ुबानें आ ठहरी, वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, और जो लोग थे वहाँ, भीड़ जो लग गई थी, उन्होंने हैरान होकर कहा ये तो सारे गलीली। लेकिन जो ये बोल रहे हैं हर एक को यही लगता है कि ये मेरी बोली बोल रहे। पंजाबी को पंजाबी लग रही थी, पश्तो वाले को पश्तो लग रही थी, अंग्रेज़ी वाले को अंग्रेज़ी लग रही थी, उर्दू वाले को उर्दू लग रही थी, जिसकी जो ज़ुबान थी। और आगे उन्होंने क्लियर किया है
यहाँ लिखा है कि वो ये जो लोग थे ये पार्थी, मादी, इलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपदुकिया, पैंतस, सोरासिया, फ्रूगिया, पंफिलिया, मिस्र और लिबवा और करीने के रहने वाले और फिर कुछ मुसाफिर हैं। मुसाफिर। पादरी बरकतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं 18 ज़ुबानें बोलने वाले, 18 खित्ताए ज़मीन के 18 अक़वाम के लोग इस वक्त यहाँ पर हाजिर थे। मोजज़ा क्या है? मोजज़ा ये है कि मुक़द्दस पतरस खड़ा हुआ, या याकूब खड़ा हुआ, या मुक़द्दसा मरियम खड़ी हुई, या कोई भी खड़ा हुआ जो बोल रहा है वो अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। समझने वाला ये कह रहा है वो कि ये मेरी ज़ुबान बोल रहा है। ये है रूल कुद्स की कुव्वत, ये उसके एहसार में रहने का, ये रूल कुद्स की कुव्वत है। जब कुव्वत पाओगे तो फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जितनी भी ज़ुबानें हैं दुनिया में, वहाँ जाओगे और मेरी गवाही दोगे। गवाही कैसे दोगे? अगर तुम उन मुल्कों की ज़ुबान नहीं जानते। और आज ये दुनिया में हो रहा है। मैं 85 में फर्स्ट टाइम कोरिया गया और मुझे उन्होंने कहा जी नेक्स्ट सैटरडे को आपने इस कॉन्फ्रेंस की जो सुबह की डिवोशन है वो लेनी है। अब मैं एक देहाती आदमी हूँ, ठीक है मैं पढ़ा हूँ, मैंने पढ़ लिया, सब कुछ किया। मैं वहाँ गया और मेरी अंग्रेज़ी तो ऐसी थी नहीं कि मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ और सारी दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठे हों और उनको मैं बाइबल में इंग्लिश में डिवोशन दूँ। मैंने पहले दिन जब वो देखा स्केड्यूल, मेरा नाम था वहाँ, और जब मैं उस वक्त मॉडरेटर था LCC का, तो उन्होंने समझा कि ही इज़ हेड ऑफ द चर्च, सो इसका राइट है कि ये डिवोशन ले। अब उनको ये नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, मेरी तो उम्र ही 32-34 साल थी, मैं तो एक जवान आदमी था। उनका ख्याल था मॉडरेटर है, कोई बुज़ुर्ग आदमी होगा। खैर जब मैंने वो अपना नाम देखा, मैं हर रोज़ अपने होटल के कमरे में कई घंटे खुदा के हज़ूर में, खुदावंद तुझे मेरी अंग्रेज़ी का पता है, मुझे डिवोशन देनी है, और तू ये भी जानता है मैं एक देहाती पेंडू आदमी हूँ। बेशक मैं FC से पढ़ा हूँ, बेशक गुजरनवाला से पढ़ा हूँ, बेशक मैंने फलां ये वो, लेकिन तू तो जानता है। मकबूल भाई, मैंने 15 मिनट का डिवोशन लिया और ऐसी शुद्ध अंग्रेज़ी मैंने बोली जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने मुझे कैसेट्स बाद में दी, कैसेट दी कि ये आपका मैसेज है। वो 15 मिनट की जो अंग्रेज़ी मैंने बोली वो आज भी मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। ये है रूल कुद्स की गैर ज़ुबान। साधु सुंदर सिंह मैट्रिक पास थे, वो स्विट्ज़रलैंड गए। जब वो स्विट्ज़रलैंड गए तब स्विट्ज़रलैंड की ज़ुबान भी तो अंग्रेज़ी नहीं, पर चलो वहाँ अंग्रेज़ी में काम चलता है। वो वहाँ पर गए तो जिस घर में वो गए उस घर में जब दाखिल हुए तो वो इंग्लिश में मैसेज दे रहे थे। वो इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड अंग्रेज़ी में मैसेज दे रहे थे। वो दुनिया के जिस भी मुल्क में गए वो मैसेज वहाँ उनकी ज़ुबान में दिया गया। जनूबी हिंदुस्तान में मालापुर के मुकाम पर उन्हें शहीद कर दिया गया, या वो गायब हो गए उन पहाड़ी इलाकों में, उन तिब्बत में या उस भूटान में, नेपाल में, उन पहाड़ियों में वो क्या बोलते थे? वो ज़बान जो वहाँ की होती थी, जो वो वहाँ बोला करते थे। कैसे आ गई ये ज़ुबान? ये है रूल कुद्स की कुव्वत। मैं बड़ी माजरत से आपसे और अपने उन अजीज़ों से कहूँगा जो गैर ज़ुबान बोलते हैं, बोलें। मुझे उनकी गैर ज़ुबान बोलने पे कोई एतराज़ नहीं, बोलें, लेकिन बाइबल के मुताबिक जो बाइबल की सच्चाई है उसके मुताबिक भले सैकड़ों हज़ारों ज़ुबानें बोले। सर यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है उसकी तरफ जाएंगे, चूँकि हमारा इसके इख्तितामिया होगा। तो ज़रूर है कि हम एक दो सवाल है जो इससे रिलेटेड है वो ज़रूर करेंगे ताकि हम सीखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम बस अब आगे नेक्स्ट सेशन में जाने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत। बहुत अहम सवालात हैं जो हम सीखेंगे ताकि हम इसको बेहतर तौर पर पेंतीकोस्त को जान सकें। स्टे विद अस।